बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, और मैं लंबी तमहीद इसलिए यहाँ पे नहीं बांध रहा कि देयर आर रीजंस फॉर दैट। उसके मसाइल ये हो जाते हैं कि जब उस्ताद मोहतरम बैठे हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे तमहीद बांधना। मुझे हमेशा सिखाया इन्होंने जब मैं प्रिंट मीडिया में था, और मुस्लिम अखबार में तो इनका डंका बोलता था और हम लोग सीखते थे और इनको देखते थे, पढ़ते थे, वहीं से क्यों लेते थे और फिर आगे चलते थे, और शफकत फरमाते थे हम पे और बताते भी थे कि ए चीज़ सही लिखी है तू, तो ए नहीं लिखी। तो वो अक्सर औकात हमारी जनाब साथ साथ एजुकेशन भी होती रहती थी, हम एजुकेट भी होते रहते थे। इसलिए आज मैं लंबी तमहीद नहीं बांध सकता, लेकिन वी विल गो टू डीसी, क्योंकि सारी दुनिया इस वक्त फोकस्ड है डीसी पे, और यहाँ पे एक इशू बना हुआ है। अगर इंडियन मीडिया आप खोलें, उसको देखें, मेरे ख्याल में सिर्फ 10 मिनट ही देख लें तो काफ़ी होगा। वहाँ पे सफ़ाए मातम बिछी हुई है कि जनाब ये क्या हुआ कि फील्ड मार्शल साहब को बुला लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और 1 घंटे की जनाब मीटिंग थी, वो 2 घंटे पे चली गई। ये हो क्या रहा है, और उसका जो रिएक्शन हो रहा है वो ये हो रहा है कि जनाब मोदी को विदिन बहुत ही ज़्यादा हीट फेस करनी पड़ रही है। इस पर मैं ज़रा पूछना चाहूँगा कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ये क्या स्प्रेड करेगा, नहीं करेगा, और जैसे कि कहा है ट्रंप ने कि जनाब ही विल टेक अनदर 2 वीक्स टाइम टू डिसाइड कि उसने इस कॉन्फ्लिक्ट में जंप इन करना है या नहीं करना। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जनाब एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं अमेरिका के, वो जनाब इंडियन ओशन में पहुंच चुके हैं। ये सारी चीज़ें सामने रख के उस्ताद मोहतरम की तरफ चलते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत? क्या हाल है राणा साहब? थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। द प्लेजर इज ऑल माइन जी, आपने टाइम निकाला, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये पहले तो ये बताएं मुझे कि ये डीसी का आपने बात की, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी जी, तो उधर तो मैं भी डीसी की पैदावार हूँ, वाशिंगटन डीसी, जॉर्ज टाउन। आप भी वो ओल्ड वाशिंगटोनियन है, तो यू नो वाशिंगटन डीसी क्वाइट वेल। जी जी एग्जैक्टली। मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि डीसी की पॉलिटिक्स आप ज्यादा समझते हैं, हम तो फिर भी डीसी में भी आपसे ही क्यों लेते थे। जी जी जी। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, क्योंकि बिल्कुल डिच कर दिया उन्होंने इंडिया को, मोदी को, अमेरिकन ने, और जैसे उसको बनाया हुआ था एक हवा कि उसकी हेजबनी होगी इस रीजन में इंडिया की, वो सारी चीजें खत्म होगी। एक तो आपने जो बात की शुरू में हिंदुस्तान की सफाया मातम है, अगर हिंदुस्तान को इतनी तकलीफ है, इतना गम और गुस्सा है, तो इसका मतलब पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात हो रही है। ये तो रूल ऑफ थंब जो है ना कि कोई अच्छी बात, नेकी, कोई हमारे लिए कोई खैर की बात हो रही है कि उनको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये तो वाज़ेह है। मेरे ख्याल में कई दफा आपसे प्रोग्राम भी किए हैं, मैं हमेशा कहता रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक वखरा किस्म का लीडर है। वो रवायती लीडर नहीं, वो नहीं कि फाइल आपकी स्टेट डिपार्टमेंट की आएगी या CIA की या पेंटागन की वो फॉलो करेगा, उसकी अपने इंस्टिंक्चुअल लीडर है। एक तो है कि ही इज अ पर्सन हु इज, मेरे ख्याल में मुनाफिक नहीं है, वो अप फ्रंट है, खुला पंजाबी स्टाइल है उसका, और फिर किया ले और थापड़ी मारी। एंड दूसरा, ही लव्स विनर्स, he doesn't want losers। उसने देखा कि मई में जो जंग हुई हिंदुस्तान या चपकलेश हुई या क्लैश हुआ जो हिंदुस्तान ने इम्पोज किया, पाकिस्तान देखता है कि यार छोटा सा मुल्क है 25 करोड़ का एज कम्पेयर टू इंडिया, ह्यूज कंट्री, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट आर्मी, पता नहीं क्या क्या, कितने आबादी भी 1.5 अरब। तो इन्होंने उनको पैंटी लगा दी। वो कहते हैं who are these guys who did it? और ये basically it was the Pakistan military, the armed forces, army and the air force, और ये under दबंग leadership and strong, decisive and bold leadership। तो I think उनसे interact करना चाहिए। And also he feels के these are he always likes to, अमेरिका में कहते हैं who's the boss, they like to talk to the boss। Yeah, exactly। मतलब ठक 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 कम दी गल करो ना, तो who is the decider, हो गया जो फैसला, who's calling the shots, who's calling the shots, बिल्कुल। तो वो मुताबिक उस हवाले से आई थिंक एक तो जो फॉल आउट था उस कॉन्फ्लिक्ट का, उसमें पाकिस्तान की पोजीशन रीजनेबल थी और जेन्युइन पोजीशन थी, हम अग्रीड पार्टी थे, तो एक सिंपैथी भी गेन की, एक रिस्पेक्ट भी एक नए जाविये से देखा। हिंदुस्तान का एक रहा है कि हिंदुस्तान इज बिकम द क्राई बेबी, वो हर वक्त पाकिस्तान की शिकायतें लगा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ। कभी हुआ है कि इतना बड़ा मुल्क जाके शिकायतें लगा रहा है, ये पाकिस्तान ने हमें ये किया, भाई हम छोटे से मुल्क है, हमने क्या किया? तो वो ट्रंप जो है ना उसका, और दूसरा जो हिंदुत्व वाला है ना, कल्चरली उनसे रिलेट नहीं करता, दैट्स वेरी बदबूदार, बुग़्ज़, नफरत, हेट की बुनियाद पर है, डिविसिव है। एंड
the American mind is not like that, because America is a land of immigrants and mixture of all kinds of people. और इधर तो वो I think somehow एक fondness तो है पाकिस्तान, कहता है I love Pakistan. तो मोदी को तो उसने टरखा दिया टेलीफोन कॉल से आधा और फिर क्या हाल है और सुनाओ चक्कर लगा रहे हैं अभी. मोदी went all the way to Canada to meet Trump. और आप राणा साहब आप खुद भी बड़ा पढ़ते हैं ये लिटरेचर और किताबें वगैरह. कल का इकोनॉमिस्ट मैं देख रहा था 19 जून कल का इकोनॉमिस्ट. मोदी डिचेस ट्रम्प डिचेस मोदी एंड देन द यूएस जो है उसने कहा कि इट वाज अ बकौल उनके इट वाज अ लव इन विद द पाकिस्तानी लीडरशिप. सो वो उनको तो मोदी स्पेशली गया ही कनाडा ट्रम्प को मिलने पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत लगाने कि मैं सारी अपनी दुख दर्द की दास्तान सुनाऊंगा. तो उन्होंने कहा सॉरी आई एम बिजी आई एम नॉट गोइंग टू सी यू बट ठीक है टेलीफोन कॉल कर ले. जो कहते थे ना हमारे स्कूल में कंसोलेशन प्राइज होता है जा तुम भी दे दो थोड़ा जा तो वो दे. तो उनके लिए तो बहुत तकलीफ दे. इट्स अ स्टेट ऑफ शॉक. एंड दूसरा वो जो एक पॉम्पस बंदा है क्या नाम है जयशंकर वो बड़ी जबरदस्त अंग्रेजी में ये करेंगे पाकिस्तान डज नॉट मैटर. ये कहा बड़ी रकूनियत के साथ पाकिस्तान को छोड़े. वो तो फेल्ड इकोनॉमी फेल्ड दिस. अल्लाह का फजल है इस वक्त राणा साहब एज वी स्पीक पाकिस्तान टुडे हैज एन इंग्रेस इन वाशिंगटन डीसी एट द हाईएस्ट लेवल. मतलब आपका हलाल मेन्यू भी आपने देख लिया. कोशर तो सुना था हमने जी हलाल ऑफिशियली वो भी हो गया. बीजिंग मॉस्को तेहरान 4 मेजर की कैपिटल जो आपस में उनकी गड़बड़ है. पाकिस्तान का माशाल्लाह इंग्रेस है इतराम है इज्जत है और ट्रस्ट है. सो अल्लाह ताला ने बड़ा हमें प्लेस किया इस पोजीशन में. एंड आई थिंक दैट इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेस्चर कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाज फेटेड इन अ फॉर्मल लंचन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और मैंने पहले भी कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लंच है स्ट्रेटेजिक लंच. मैंने कहा 3 आईज ईरान इजराइल इंडिया दे विल बी ऑन द मेन्यू. आई मीन द पॉलिटिकल मेन्यू जो एजेंडा कह रहे हैं आप. तो वो और एक और मैंने कहा था कि ट्रम्प जो है ना वो बात सुनता भी है. वो पूछेगा यार आप बताएं क्या असेसमेंट है फील्ड मार्शल साहब क्या करें हम ईरान के बारे में व्हाट इज योर असेसमेंट. उसने कोई कहा कि पाकिस्तानीज नो मच मोर अबाउट ईरान देन अदर्स डू. एंड उसने सुना भी होगा पूछा भी होगा मशवरा भी किया होगा. और हो सकता है कोई सनिया की बात भी कर दी हो यार हमारी अपने दोस्तों ईरानियों को कह दो हाथ वाला रखे या बात करिए समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. सो आप अगर इसको मैं रीजन में जाऊं रीजन के मैं देखूं इसको तो ये जो हेजमनी वाला कॉन्सेप्ट था इंडिया का कि इस रीजन में असर्ट करेगा इंडिया और चाइना की टक्कर में उसको लेके आएंगे और उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे और उसको हर तरीके से जनाब उसको वायबल बनाने की कोशिश करेंगे मिलिटरीली भी. वो फिर ख़त्म हो गया. That's over. वो तो पिछले महीने खत्म हो गया था ना. अच्छा वो तो था ना आपने तैयारी की थी. आपने एक पहलवान तैयार किया कि जी बड़े बड़े पहलवान का मुकाबला करना है. वो याद है वो जो बोलू पहलवान कहता था कि पहले मेरे से भाइयों से लड़े आप. वो अच्छी से लड़े असलम से लड़े गोगे से लड़े फिर मेरे पास आए. तो वो तो हमारे उनका जूनियर पहलवान ने लंबा पा दिया पाकिस्तान ने उनको निबड़ लिया. तो चाइनीज भी कह रहे हैं कि व्हाई वी आर नॉट वरीड अबाउट इंडिया एनीमोर. तो इंडिया को आपने तैयार किया था एज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का एक पिलर कि ये सारा संभालेगा रीजनल पुलिसमैन भी होगा और ये चाइना का काउंटर भी होगा. वो तो दे आर अ पेपर टाइगर. वो तो फारग हो गए. तो उससे तो हमने फारग कर दिया था उनको. सो हेजमनी गल खत्म हो गई. और हेजमनी भी गल एक्सेप्ट भी नहीं हुई कि इस खित्ते में आप देखें ना राणा साहब अब पाकिस्तान के अलावा चाइना के अलावा और कौन से मुल्क बांग्लादेश स्टूडेंट रेवोल्यूशन हुआ है उन्होंने एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट को उखाड़ पछाड़ दिया. ठीक है. श्रीलंका में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट बांग्लादेश में रेवोल्यूशन मैंने बता दिया. मालदीव्स में इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स वो जो कैंपेन में गवर्नमेंट आई है और नेपाल में एक माओइस्ट गवर्नमेंट है. तो इंडिया तो फारग हो गया ना. इट्स पीपल हैव रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इंडियन हेजेमनी. इंडिया की जो बालादस्ती की बात थी वो तो खत्म हो गई. अब दूसरा ये था कि इंडिया का अपने आप को जो था कि इंडिया शाइनिंग. तो अब तो मैं कह रहा था इंडिया वाइनिंग का मतलब है रोना धोना मतलब है कि वो तो वो ये कर रहे हैं ना. सो उनके लिए बहुत बड़ा ये एक सेटबैक हुआ है. मिलिटरीली हमसे मार खाई है पाकिस्तान से. डिप्लोमेटिकली अमेरिका से धचका मिला है. और दूसरी बात है कि ट्रम्प इज नॉट अ रवायती कोल्ड वॉरियर.
وہ کولڈ وار کی مینٹیلٹی تھی ڈیموکریٹس کی, بائیڈن کی, کہ ہم انڈیا کو استعمال کریں, ہم جاپان کو استعمال کریں. یہ کہتا ہے لیٹس ٹاک ہو دا بگ گائز. بگ 3 ہیں امریکہ, چائنا, رشیا. آپس میں بیٹھ کے سیٹل کریں جی, لیٹس ہیو اے ڈیل. پوٹن میرا یار ہے, شی جن پنگ سے میں گپ شپ مارتا ہوں, ڈیل کریں اور ہم آپس میں سیٹل کریں. اور اس خطے میں اس نے دیکھا کہ پاکستانی میں یہ بڑا پوٹینشیل ہے, ہیپننگ پلیس ہے, یہ دبنگ لوگ ہیں, اور ہی ریسپیکٹس دیٹ. یہ جان ہے ان میں, رونا دھونے والے لوگ نہیں ہے کہ جی وہ کہ رو رہے ہیں جا کے یہ کریں تو وہ کریں, منتیں کریں, اور ان کے گٹس ہیں. تو آئی تھنک پیپل آر سینگ پاکستان ان مختلف زاویے سے. اور ہندوستان کا بھی جو تھا مقام, اگر وہ قد 6 فٹ تھا تو وہ 4.5 فٹ آ گیا. they've gone down in stature and we have mashallah risen and seen as a نیا مقام, نیا احترام, نیا عزت کے ساتھ. اچھا شاہ جی یہ بتائیں کہ دیکھیں کبھی آپ نے ویسے سنا ہے, کیونکہ ڈی سی میں آپ نے بھی بڑا ٹائم گزارا ہے اور بہت کام بھی کیا ادھر, بہت کام بھی کیا, جاتا رہتا ہوں میں, بہت جاتے رہتے ہیں آپ وہاں پہ. اور کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ گھنٹے کی میٹنگ ہو ایک فیلڈ مارشل کی, ٹرمپ جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہو امریکہ کا, اور وہ 2 گھنٹے اسٹریچ ہو جائے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ اس نے یہ بھی کہا کہ دے آر 2 بگ لیڈرز. ایک نریندر مودی, وہ تو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, نام نہاد جمہوریت کا, الیکٹڈ تو ہے نا, اور ادھر تو ہی از دا چیف آف آرمی اسٹاف. آفیشلی پروٹوکول میں تو ہی از ناٹ نمبر 1 نا, وہ تو ایک ہمارے آئین کے تحت ایک صدر بھی ہیں, ایک پرائم منسٹر بھی ہیں, اور سارا جو چین آف کمانڈ ہے آفیشلی. لیکن انہوں نے دونوں کو ایکویٹ کر دیا, انہوں نے کہا دیز 2 آر گریٹ گائز اینڈ دے آر پیس میکرز. تو وہ اس نے تو مودی کو تو بہت تکلیف ہو رہی ہے نا, ایک تو پاکستان انڈیا کی برابری, پھر اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یس یو اینڈ دا فیلڈ مارشل آر گڈ گائز, دونوں سے میں بات کروں گا برابری کی بنیاد پر. لیکن تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ جو گفتگو ہے وہ کافی سبسٹینٹو بھی ہوئی ہے اور اسٹریٹجک بھی ہوئی ہے. So it's not just کہ گپ شپ کہ جی how is the weather in Washington DC, is much beyond that. I think جو it's beyond that. وہ جو ریجنل لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے اس خطے کا جہاں پاکستان لوکیٹڈ, اور یہ خطہ سب سے اہم ہے اس وقت رانا صاحب, جیو پولیٹکس کے حوالے سے, جیو اکنامکس کے حوالے سے, and in that we happen to be a key player. اور آپ کو یاد ہے آپ کے پروگراموں میں بات ہوتی تھی کہ آپ لوگوں نے بھی سوال پوچھے کہ جی اب ٹرمپ آ رہا ہے تو پاکستان کی تو اب اہمیت ختم ہوگی نا, اس خطے کی کوئی اہمیت نہیں. ہمارے کچھ لوگ کہتے تھے اسٹریٹجسٹ بھی شارٹ سائٹڈ ہے جی, وہ اب پاکستان ڈزنٹ میٹر, لیکن وہ کوئی بن سے گار لگا کے راتی کہہ دے سکتے کہ جی پاکستان کی اب وہ اہمیت نہیں, اب چھوڑے, اب کولڈ وار ختم ہو گئی, افغانستان ختم ہو گیا, امریکہ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ. I was the only one who saying no, we matter. یہ آپ نے میرے شو میں کہا, میں آپ کے شو میں کہا تھا کہ this region matters and we matter. اور آج ثابت ہو گیا وہ 2.5 گھنٹے ضائع نہیں کرے گا کسی کے ساتھ ایسے بیٹھ کے. At the peak when he is about to take the most important decision of his presidency, کہ کیا میں اس میں کود پڑوں یا نہ کود پڑوں, ابھی یہی تھا نا. So he was having that discussion. So what do you think is going to happen after like 2 weeks time? He's saying that I will decide in 2 weeks time کہ میں اس کانفلکٹ میں should America jump in or should I not? I think 2 weeks is a very long time. میں اس کو پہلے کر لے گا. میں نہیں سمجھتا کہ 2 weeks تو figuratively ٹائم دیا ہے. ٹرمپ کا کو پتہ نہیں مڈ نائٹ کے بعد کوئی ٹویٹ نہ آ جائے. میرے اپنا خیال ہے, جو میں اپنی اسیسمنٹ, میرا مشاہدہ کہہ لیں, and I still would like to give the benefit of doubt to President Trump. میں خواہ اس کو پھنسا لیا ہے نیتن یاہو نے اور یہ اسرائیلی لابی نے. وہ تو بڑے بدماش لوگ ہیں نا, آپ کو پتہ ہے. انہوں نے کہا ہوگا جناب چڑی نہیں پھڑکے گی, ودن 48 hours ہم ایران کو لمبا پا دیں گے جیسے عراق اور سیریا میں ہوا تھا, اور آپ آئیں آپ کو کریڈٹ مل جائے گا بڑا کہ فاتح ایران بھی ہیں آپ. تو اس لیے ٹرمپ نے وہ کہا کہ ہاں بڑا اچھا ہے, کرو کرو. آئی تھنک دیٹ کچھ سیکنڈ تھاٹس بھی ہوئے ہیں. اچھا ہاں, اس کے بعد کیونکہ میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا لب و لہجے میں تبدیلی آئی. لیکن یہ جو نیتن یاہو ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی اپنی سروائیول اور یہ جنگ کا آگے جانا وداؤٹ امریکن سپورٹ از امپاسبل. سو ایک ہفتہ ہو گیا, دیکھیں جی وہ ایران کو سبڈیو نہیں کر سکے. میزائلز, اگر موساد ہیڈ کوارٹر میں میزائل گر گیا ہے اور ایرانی جو اسرائیلی قوم ہے وہ رات بنکر میں گزار رہی ہے, اپنے بیڈ روم میں نہیں گزار رہی. دے آر ان دی بنکرز. وہ تو مصیبت ضروری پڑ گئی ان کو. بین گورین ایئرپورٹ سے لوگ بھاگ رہے ہیں, لوگ کشتیوں میں جا رہے ہیں گریس, آپ نے دیکھی ہے ویڈیو وغیرہ. تو وہ تو کہہ رہے ہیں یہ کدھر مارے کے مروا دیا آپ نے. تو ایرانی تو وہ کہتے ہیں پاکستانی پاگل ہے, وہ ہم سے زیادہ پاگل ہے ایرانی. کہ ٹھیک ہے,
But at the very same But time, still I would say that 2 weeks is not the real deadline. Anything could happen before that also. so he's in two minds. Trump is in two minds, right? Acha. So he'll make a اور decision مجھے لگتا before ہے 2 کہ weeks. ہماری طرف سے جو مشورہ دیا ہوگا بڑا صحیح مشورہ فیلڈ مارشل نے کہ جناب یہ جو جنگ ہے آپ نے بڑا اچھا رول ادا کیا تھا پاکستان انڈیا کے سیز فائر کا, یہی رول آپ ادا کریں. جنگ اگر بڑھ گئی یا زیادہ بھڑک گئی تو پھر یہ اس کے شعلے they can extend everywhere and you will be damaged also. So I think that لیکن ان کی جب لابیز بھی ہوتی ہیں ہر بات کئی دفعہ وہ کہتے ہیں نا they hear but they do not listen. لیکن ایک چیز اور مجھے بتائیں, میں بریک لے لوں, لیکن بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو پریسائز ہٹ کیے ہیں ٹارگیٹس اسرائیل نے, ٹھیک ہے, بڑی پریسائز انہوں نے ٹارگیٹس چوز کر کے, جیسے نیوکلیئر سائنٹسٹ انہوں نے جناب وہاں پہ ان کو ٹارگیٹ کیا, ملٹری ہائی کمانڈ کو انہوں نے جناب بالکل سارٹ آف انہوں نے نیوکلیئر ختم ہی کر نیگوشیٹر دیا. نیوکلیئر وہ علی شمخانی والا جو سو سارے جو لوگ ہیں نیوکلیئر سائنٹسٹ ہو جائیں, ان کی جناب فوج کی ہائی کمانڈ ہو جائے, ہائی کمانڈ ہی چلے کہہ دیتے ہیں, ہائی کمانڈ ہی سارے, ایئر فورس چیف, انٹیلیجنس چیف, ریولوشنری گارڈز چیف آف آرمی سارے اگر ان کو ٹارگیٹ کر کے اگر اسرائیل ان کو فارغ کری جا رہا ہے, so that means کہ وہ precise hit کر رہا ہے, precisely چل رہا ہے. which means they have excellent intelligence inside. So that means there is an intelligence breach in Iranian side, on the Iranian massive side. security breach. آپ اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جناب ایرانین سائڈ کو اگر دیکھا جائے تو انٹیلیجنس بریچ ہے بہت زیادہ سیریس قسم کی. رانا صاحب 2 مہینے پہلے ایرانی فارن منسٹر ادھر آئے, عباس ارغچی, میں ان کو جانتا ہوں, یہ نائب وزیر خارجہ تھے جب ان کا تھا جواد ظریف وزیر خارجہ, جو میرا دوست بھی ہے, اور ایک کھانا ہوا ایرانی ایمبیسڈر نے کیا تو اس میں بھی تھا, میری اس سے گپ شپ ہوئی جیسے آپ اور میں بیٹھے. جی میں نے کہا ایکسلنسی بات ہو رہی تھی گپ شپ, میں نے کہا وی آر ویری کنسرنڈ. کہتے ہیں واٹ اباؤٹ, میں کہا دا بریچ آف سیکورٹی. کہتے ہیں کہ واٹ ڈو یو مین ان ایکسلنسی. میں نے کہا یہ 2 چیزیں. میں کہہ رہا ہوں اسماعیل ہانیہ حماس کا لیڈر ہے, وہ آپ کی دعوت پر آپ کے گھر آتا ہے, مارا جاتا ہے, اور وہ ریولوشنری گارڈز کا جو وی آئی پی گیسٹ ہاؤس ہے جو supposedly the most secure place in Iran, اس کے وہ 10th فلور پہ ایگزیکٹ کمرے کے اندر جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے, سویا ہوا ہے, ادھر اس کا بم بلاسٹ ہوتا ہے. ایک تو وہ. دوسرا میں نے کہا آپ کا جو تھا آپ کا ایکویولنٹ کہہ لیں ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کا, محسن فخری زادے, وہ گھر جا رہا ہے اور اس کو اے آئی کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین گن اٹیک کرتی ہے. میں نے کہا یہ تو بڑا سیریس, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سسٹم کے اندر پینیٹریشن بڑی ہو گئی ہے, اینڈ وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ. کہتے نہیں ایکسلنسی وی ہیو سم there were some problems but we have now sorted them out. اچھا, میں کہا اچھا بڑا اچھا sorted, لیکن وہ تو they were sitting ducks. اس 13 کی رات کو تو they were sitting ducks. آرمی چیف جنرل باقری, جنرل سلامی اسلامک ریولوشنری گارڈز کا, جنرل راشد وہ جو ہے ایئر فورس کا چیف, وہ انٹیلیجنس کا چیف, وہ تو مطلب ہے, اور پلس علی شمخانی جو چیف نیگوشیٹر, جو ایڈوائزر ٹو دا رہبر ہے, پلس جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے 6, وہ جو وہ تھا عباسی جو ہیڈ آف ایرانین نیوکلیئر پروگرام کا, they were all killed in their bedrooms. اس کا مطلب بڑے آرام سے وہ سو رہے تھے جہاں ان کی لوکیشن ہے. اسرائیل کو پریسائز پتا تھا کہ اس اپارٹمنٹ میں 10th فلور کے اس فلور پہ اس کمرے میں آپ. So that is اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سسٹم کمپرومائزڈ ہے, and that is a weakness. جی وہی میں کہہ رہا ہوں. پھر دیکھیں نا اس کے اوپر ایک اور شاید مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ ان کی اپنی ٹیریٹری میں, ایرانین ٹیریٹری کے اندر, کیپٹل کے اندر بات کر رہے ہیں, جی یہی کہ کیپٹل کی بات ہوگی, لیکن ایرانین ٹیریٹری کے اندر وہاں پہ جناب ڈرون کے وہاں پہ بیسز بن جاتے ہیں, وہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں ڈرونز. تو وہ بھی نہیں, وہ جو ڈرون آپریٹرز ہیں وہ بیچز میں آئے ہیں, ایگزیکٹلی وہی 3 اور 4 کی ٹولیوں میں آ کے انہوں نے پھر پارٹس کو انسٹال کیا ہے, پھر لوکیٹ کیا ہے کہ کہاں سے ہو رہا ہے. ایسے ہی کہ ریڈ زون کے اندر آ جائے انڈین ایجنٹس, یہی میں کہہ رہا ہوں, فور گاڈ سیک, مطلب اس کو کیسے لیں, یا مرگلا کی پہاڑیوں یا سائڈ میں, مطلب دین واٹ وار یو آر فائٹنگ انڈیا, یو آر فائٹنگ یور اون پیپل انسائڈ. سو یہ بڑا سیریس ایشو ہے نا شاہ جی. سو اس کو اگر دیٹ واز دی فرسٹ 48 آورز جو شاک ہوا ہے نا ایران کو, وہ یہ ہوا ہے. نہیں تو آگے اگر ہم دیکھیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وی کوڈ ہیو کلڈ دا رہبر. The language they used was a mafia boss. آپ نے مافیا کی فلمیں دیکھی ہیں, The Godfather, The Irishman اور سارا کچھ, اس میں تو مافیا کی لینگویج ہوتی ہے نا کہ we can take you out but ہم لحاظ کر رہے ہیں تمہارا. لیکن اس کو میں میرا کوشچن یہ ہے شاہ جی کہ اگر کمپرومائزڈ ہو چیزیں ایران کے اندر, ٹھیک ہے, تو پھر
اگر یہ کانفلکٹ اسٹریچ ہوتا ہے تو اس میں کیسے ایران سروائیو کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں وہ جو کمپرومائز ایلیمنٹ ہے دیٹس اے اسمال ایلیمنٹ بٹ اٹس اے سگنیفیکنٹ ایلیمنٹ. اتنا لارج اسکیل میں نہیں ہے. بائی اینڈ لارج ان کی جو سسٹم از انٹیکٹ. آپ دیکھیں نا اتنے بڑے ہائی کمانڈ کو ڈیپ کیپیٹیٹ کر دیا انہوں نے, لیکن فوراً ان کے اپوائنٹمنٹ نہیں آ گئے اور نئے لوگ تیار ہیں, وہ مار رہے ہیں اور ابھی تک میزائل چل رہے ہیں. 8 دن ہو گئے جنگ کو. سو وہ تو انہوں نے کر لیا ریپلیسمنٹ, لیکن دیٹ از اے ویکنس. وہ کمزوری تو ہے کہ آپ کے اندر سے مسئلہ ہے. آپ 2 جنگیں لڑ رہے ہیں نا. ایک جنگ تو اسرائیل کے دشمن اندر بھی لوگوں کے ساتھ لڑے کیونکہ پینیٹریشن ہو چکی ہے, اور باہر بھی لڑے. اب انہوں نے دیکھا نا سارے سیل فونز بند کر دیے. ان کا جی چیک کرو کون گاڑیوں میں کیا جا رہا ہے. گاڑیوں کے اندر وہ ڈرون والے لوگ جا رہے تھے, کئی پکڑے کے بھی گئے ہیں. اور مزے کی بات ہے کئی جو موساد ایجنٹ پکڑے گئے ہیں وہ انڈینز ہیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ تو انڈینز, چلو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پینیٹریشن تو ہے. پینیٹریشن اس کا مطلب ہے ایران کا جو فول پروف سیکیورٹی سسٹم تھا وہ فول پروف اتنا نہیں رہا. تو اس میں اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں, so that is a plus for Israel. Yeah, that's what I'm saying. Correct. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اس کو اگر اسٹریچ ہوتی ہے یہ سارا کانفلکٹ بٹوین اسرائیل اینڈ ایران, تو یہ تو اسرائیل کی بینیفٹ میں جائے گا. اس کو ایٹ لیسٹ پلس پوائنٹ کو دیکھیں نا, وار میں سب سے کی چیز ہوتی ہے انفارمیشن. یا کہ آپ کو اطلاع ہونی چاہیے کہ کہاں بیٹری ہے آپ کی اینٹی ایئر کرافٹ کی, کہاں میزائل کا ہے, اور لیڈرشپ کہاں موو کر رہی ہے. اور یہ ہیومن انٹیلیجنس سے پتہ چلتا ہے. جی پریسائز جو ہے, ٹھیک ہے, ہیومن انٹیلیجنس بہت میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے کی ہوئی ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ ان کے جیسے بھی لوگ لے کے آئے, ڈسیڈنٹس کہہ لیں یا جو لوگ خلاف ہیں حکومت وغیرہ کے, وہ انوالوڈ ہیں انفارچونیٹلی. یہ ایک, اور میرے خیال میں تھوڑا سا ایران کا میں نے, کیونکہ ہاں اگر ہم کسی کے دوست ہیں تو ہم کھل کے بات کرتے ہیں. میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ تھوڑے سے آپ نے پنگے زیادہ لے لیے تھے اس خطے میں. وہ یمن پہنچ گئے, بیروت پہنچ گئے, سیریا پہنچ گئے, وہ اس سے بھی ہوا کمپرومائز ہو گیا. سیرین سول وار میں بھی, اس میں تو سیریا میں تو ہر قسم کے لوگ ہیں نا. وہ تو آدھے تو اسرائیلی ایجنٹ سے. لیکن ایران جو ہے ہمیشہ جو ہے نا وہ اس کا فورٹے رہا ہے پراکسی وارز. ٹھیک ہے, سو پراکسی وارز کو اگر ذہن میں رکھیں کہ ایران کا وہ جناب اس کو ایک پلس پوائنٹ ہے. لیکن پھر پراکسیز ایکسپوز بھی ہوگی نا, وہ پکڑی گئی, پھر ان کو مارا بھی انہوں نے. وہ ٹھیک ہے, وہ تو ہوگی, لیکن the damage was done نا. ہاں, damage was done. اچھا, یہ پراکسی وار میں اس کا ایک فوٹے ہے جناب کہ ایران کا فوٹے ہے کہ پراکسی وار میں از گڈ ایٹ اٹ. ٹھیک ہے, ناؤ پراکسی وار تو یہ نہیں چل رہی اس وقت, تو نہیں چل رہی اسرائیل اور ایران کی طرف تو نہیں چل رہی, یہ تو ڈائریکٹ چل رہی ہے. سو اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اگر یہ اسٹریچ کر جاتی ہے اور ساری چیزیں اگر ذہن میں رکھیں کہ سیکیورٹی کمپرومائزڈ ہو, سیکیورٹی کا بریچ ہوا ہو, اور انفلٹریشن بھی ہوئی ہو ایران کے اندر مختلف انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی, تو پھر یہ لمبا کھنچ جائے اگر, تو کس کے بینیفٹ میں جائے گا یہ میرے خیال میں اس میں ایران کا ایڈوانٹیج ہے. کیا ایڈوانٹیج ہے؟ ایک تو پاپولیشن, اباؤٹ 90 ملین 100 ملین پاپولیشن, پھر لارجر ٹیریٹری, اور تھرڈ از جو ان کا سسٹم بنا ہوا ہے پچھلے 30-40 سال سے, آرم فورسز, ریولوشنری گارڈز اور وہ بسیج بٹالینز, وہ جو اسٹرکچر ہے وہ انٹیکٹ ہے. اچھا, اور ان ٹرمز آف نمبرز آلسو, کیونکہ رجیم چینج رانا صاحب کو پتا ہے وداؤٹ گراؤنڈ ٹروپس نہیں ہوتا. یا تو رجیم کلیپس ہو جائے, جیسے سیرین رجیم کلیپس ہوئی, اس کا کوئی ایسے ابھی امکان نہیں نظر آ رہا, اور ان کے اپنا بیس بھی انٹیکٹ ہے. تو سو اس کے لیے اسرائیل جو ہے آن دا ادر ہینڈ از اے ویری اسمال ٹیریٹری ود اے اسمال پاپولیشن, 8-9 ملین ہے, اور پلس تل ابیب, حیفا, یہ چند چھوٹے سے شہر ہیں. اگر اس پر حملے ہوتے ہیں دیٹ ڈیمیجز اسرائیل مور, because the population is concentrated in small urban centers, اور population بھی چھوٹی سی ہے, اور وہ they are clustered in apartment complexes یا ایسے housing وغیرہ. تو جیسے اب 2-3 میزائلز, دیکھیں 10 میزائل مارتے ہیں, چلے اگر مان لیا 6-7 سے انٹرسیپٹ ہو گئے, 3-4 بھی جو گر جاتے ہیں they are devastating. آپ نے دیکھیں ویڈیوز, it's like غازہ, وہ بلڈنگ تباہ ہو رہی ہے, نیتن یاہو کو گالی پڑ رہی ہے کہ یار تم کر کے رہے ہو, we are not safe at all. اسرائیل کی اسٹرینتھ کیا تھی کہ the most secure and safest place in the Middle East. سارے دنیا کے جوز بھی ادھر سے ریٹائر ہوتے تھے یار, وہ آرام سے سکون سے بیچ میں موج کریں گے, رات کو سکون سے سوئیں گے, چڑی نہیں پھڑکے گی.
اب تو چڑیاں نہیں پھڑک رہی, اب تو میزائلز آ رہے ہیں. اور میزائلز بھی جو ہے 3 جگہ انٹرسیپٹ ہوتے ہیں, 3 جگہ ان کو گرایا جاتا ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ پہنچ جاتے ہیں. آئرن ڈوم کو ہم نے فارغ کر دیا, ڈیوڈ سلنگ کو فارغ کر دیا, اگر آپ نے کیا, کیونکہ ایران نے بھی ان کی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے میزائل کی, وہ تو ہوتیز نے بھی کر لیا تھا, حزب اللہ نے بھی کیا تھا. سو دیٹ از کازنگ لاٹ آف کنسرن, کیونکہ اینڈ میزائلز آر ہٹنگ دی اربن سینٹرز, وہ ادھر ڈیزرٹ میں تو نہیں گر رہے نا, ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہے ہیں. اب تو شہروں میں لڑائی ہے نا, انہوں نے بھی, وہ تو شکر ہے ادھر نہیں ہوتا, ٹی وی اسٹیشن اٹیک ہو رہے ہیں, کیوں انٹرویو ہو رہا ہے, وہ بھاگ رہے ہیں کہ جی وہ میزائل آ رہا ہے آن دا ٹیلی ویژن اسٹیشن. کچھ سارٹ آؤٹ ہوتی چیزیں نظر آتی ہیں بٹوین اسرائیل اینڈ ایران, ہو سکتی ہے. کیسے؟ لیٹس لک 2-3 سیناریوز. ایک ہے کہ بہانہ جو ہے اس جنگ کا وہ تو ہے نیوکلیئر, ٹھیک ہے, لیکن اصل نشانہ از رجیم چینج اور ریولوشن, انقلاب. اب وہ کہہ سکتے ہیں, اب ان کی نظریں ہیں, ایک جگہ ہے اس کو کہتے ہیں فوردو, جہاں ان کا مین نیوکلیئر کمپلیکس ہے جو ڈیپ انڈر گراؤنڈ ہے, ٹھیک, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے, دا مدر آف آل بامبس. اور مدر آف آل بامبس کیا ہے, وہ 30,000 پاؤنڈ کا جو بم ہے جو B-2 بمبر لا سکتا ہے, اور وہ ڈائریکٹ اگر جائے شاید دے کین سے کہ دیکھیں جی ہم نے, اسرائیل نے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیا, اور ٹرمپ نے کیا کہ ہم نے انٹروین کیا, وہ خود انٹروین کرے گا بومبنگ کر کے, اور وی کین ڈکلیئر وکٹری دیٹ, کہ ہمارا مقصد تھا ایران کو ڈی نیوکلرائز کرنا, وہ کر دیا ہے, تو ہم جنگ ادھر ختم کر دیتے ہیں, دے کین جسٹ ڈکلیئر وکٹری. جیسے یہ تھا ویتنام میں یاد ہے, آئی واز اے اسٹوڈنٹ ان امریکہ, تو وہ کہتے امریکہ پھنسا ہوا تھا ویتنام میں, کیا کریں, تو ایک جنرل نے کہا اس کو, پریزیڈنٹ نکسن کو, کہ سر وی شوڈ جسٹ ڈکلیئر وکٹری اینڈ گیٹ دا ہیل آؤٹ آف دیئر, اسی جنگ جیت گیا جی تو وہ ایک وہ ہو سکتا ہے. دوسرا سیناریو ہے جو ابھی ڈپلومیٹک ورک آؤٹ ہو رہا ہے, وہ ہے چائنا, رشیا, UAE, سعودی عربیہ, کہ ایران یہ اناؤنس کرے کہ ہم اپنے جو نیوکلیئر انریچمنٹ ہیں ہم بند کر رہے ہیں, ٹھیک, اینڈ ہم شفٹ کرنے کو تیار ہیں ان اے ریجنل فریم ورک, چاہے رشیا ہو یا ایون UAE ہو, ان کے بھی نیوکلیئر, یا سعودی, اور وہ مانیٹر کریں, اور ان کی فیس سیونگ بھی ہو جائے گی کہ ہم نے نیوکلیئر پروگرام پورا گیو اپ نہیں کیا. بم تو نہیں بنا رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ تو سب مانتے ہیں کہ بم نہیں بنا رہے, اور کئی لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ریبر کو کہ آپ نے فتویٰ دے دیا اس کے خلاف. نہیں, بٹ نیتن یاہو سیڈ کہ they'll be وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, نیتن یاہو تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. They're going nuclear in another like few months time, maybe less. وہ تو 30 سال سے یہی کہہ رہے ہیں نا, ڈیڈ لائن دے رہا ہے. جو مین پرسن ہے انٹیلیجنس کی وہ ہے ٹولسی گبارڈ. ٹولسی گبارڈ جو ہے ٹرمپ کی خاص جو خاتون ہے, وہ ڈائریکٹر ہے نیشنل انٹیلیجنس کی, DNI. DNI means کہ she is the boss of 17 intelligence agencies including CIA. اس نے 26 مارچ 2025 کو ٹیسٹمنی دی ہے امریکن کانگریس کو کہ ایران از ناٹ میکنگ دا نیوکلیئر بام, اینڈ دا فتویٰ آف دا سپریم لیڈر جو 2003 میں دیا تھا کہ نیوکلیئر بام بنانا حرام ہے کیونکہ یہ اس سے انسانیت کا قتل ہوتا ہے, وہ سٹینڈ کرتا ہے. اچھا, تو وہ تو انہوں نے سرٹیفائی کر دیا. بام ابھی تک ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں کہ ایران از میکنگ دا بام, یا ان کے پاس کوئی بام کی کیپیسٹی ہے. تو بام کو تو بنا ہے نا, بیسکلی تو رجیم چینج اور اسرائیلی بالادستی اور فلسطین ایشو کو خاتمہ کرنا. تو اس حوالے سے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آج ہی ایک میٹنگ ہونے والی ہے بائی دا وے یورپ میں ود 3 یورپین لیڈرز, ایرانین فارن منسٹر کی, کہ وہ اس قسم کا کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے. امریکہ جنگ میں کود بھی پڑے, وہ فوردو پر حملہ کر کے وہ کہا جی بس ٹھیک ہے کافی ہو گیا, ٹرمپ ڈکلیئر کر دے ہم جیت گئے جنگ. اور جیت کس طرح گئے کہ ہمارا مقصد صرف تھا نیوکلیئر کا, تو وہ ہم نے تباہ کر دیا. تو اللہ خیر صاحب لیٹس موو آن. اور ایک اور خبر میں نے آج پڑھ رہا تھا کہ ان کے آئی ہے کہ جو اسٹیو وٹکاف ہے, جو پرسوں کے لنچ میں موجود تھا بائی دا وے, جو ٹرمپ کا خاص دوست بھی ہے, بہت ضروری تھا, ویری امپورٹنٹ مین, ہاں, اسپیشل ریپریزنٹیٹیو آن مڈل ایسٹ, فیلڈ مارشل کی میٹنگ میں موجود تھا. اس کی ٹیلی فون پہ 2-3 دفعہ ایرانی فارن منسٹر سے بات بھی ہوئی ہے. سو اس کا مطلب ہے ان کا چینل آف کمیونیکیشن ابھی تک کھلا ہوا ہے. ڈسپائٹ دس وار انہوں نے بات کی ہے. But the Iranians are talking to the Americans, but they're not like in touch with the Israelis. نہیں, وہ امریکنز کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اور امریکن ساتھ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی پہلے بھی ٹاکس ہوئے تھے وہ عمان میں, عمان میں, اور اب وہ کہہ رہے ڈائریکٹ بھی ہو رہا ہے.
تو ٹرمپ تو کم جونگ ان سے بھی بات کر لیتا ہے, پوٹن سے کرتا ہے, تو ہی از آلویز اوپن ٹو نیگوشیٹ. So things can work out. I think things can work out. میں اس طرح I'm not pessimist on So that. پورے ریجن میں یہ جنگ نہیں پھیل سکتی. ہاں میرا اپنا اس سے پہلے سب چیزیں I جو think ہے because sort اس کے out ہو جائیں گی. consequences پر سے کنٹرول نہیں ہوں گے. اور ایک اور چیز ہے میں فالو جو کر رہا ہوں, کیونکہ آپ نے کہا نا واشنگٹن ڈی سی, تو ہمارے بھی کئی دوست ہیں ہوا ٹرمپائٹس, وہ بتا رہے تھے مجھے کہ اب جو مین میگا کا لوگ ہیں, میک امریکہ گریٹ اگین کا جو گروپ ہے, وہ کہہ رہا ہے یار تم کس چکر میں پھنس گئے ہو, یہ تو اسرائیل کی جنگ ہے, آپ نے تو امریکہ کو بنانا تھا میک امریکہ گریٹ اگین, امریکہ کے اپنے ایشوز ہیں ڈومیسٹک, وہ ٹھیک کرو. یہ ٹکر کارلسن, اسٹیو بینن, مارجری ٹیلر گرین, یہ جو بڑے آئیکنز ہیں, ان کے انفلوئنسر ہیں, اور سارا وہ کرتے ہیں, تو وہ تو بڑا شور مچا رہے ہیں, وہ تو نیتن یاہو کو گالی دے رہے ہیں کہ تم کیوں پھنسا رہے ہو ہمارے لیڈر کو یار اس جگہوں میں, ہمارا کیا تعلق ہے ایران, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود ایران, آپ خود ہینڈل کر رہے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. ورنہ کہتا ہے یہ تو اٹ ول بریک اپ, اٹ ول بی ڈیواسٹیٹنگ فار امریکہ, ایک نئی جنگ, بلینز اور ٹریلینز آف ڈالرز خرچ ہوں گے, ہم نے جو خرچہ کرنا تھا اپنے لیے, پھر اگر آگے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہا ہے اگلے سال, تو وہ تو ہم نے تو جو ریپبلکن رائٹ ونگ کنٹرول ہے اس وقت, دے وانٹ ٹو ریٹین دیٹ فار ایئرز اینڈ ڈیکیڈز, تو کہتے ہیں ہم تو مارے جائیں گے, ہمارا ایجنڈا ہی گیا پھر. اور وہ جیسے عراق وار نے تباہ کر کے رکھ دیا امریکہ کو, بش کو, اور رزلٹ کیا ہوا, ڈیموکریٹس آ گئے تھے اس کے بعد. تو وہ کہہ رہا تھا, تو اس میں اس کا اپنے بیس میں بھی کافی اختلاف رائے ہے. So Trump is in two minds. This is what you're saying, right? Yes. And secondly, And that's why the lunch لمبا ہوا. that's why مطلب ایک گھنٹے کا لنچ جو ہے 2-2.5 گھنٹے فیلڈ میں چلا مارشل عاصم منیر سے سنتا رہا. He is a good listener also by the way. آپ بتائیں کیا کریں, what should we be doing, which way the war can go, what are the pros and cons. کیونکہ اس کے اپنے سسٹم میں جوئش لابی کہہ رہی ہے نا, اسرائیل لابی, کہ یہ پہ جاؤ, یہ کر دو, یہ بس کچھ نہیں ہوگا. تو he got a different first hand view from the neighbor of Iran. different perspective ہے نا, اور وہ بھی ایران کے نیبر سے. اور انہوں نے So that's why Trump said کہ جناب the field marshal knows more than anyone اس نے بڑا کہ ایک about Iran. رکھنا ہے, اور اس نے کہا it was an honor to host him. تو اس کا مطلب ٹرمپ in the peak of the war 2.5 گھنٹے کسی کے ساتھ گزارنے کا نہیں ایسے بنتا ہے. So it was shows the importance of Pakistan and that he gave respect to their views also, کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. اور میرے خیال میں جو انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو اسپیچ بھی کی تھی ایک دن پہلے ڈائسپرا سے لنچ سے پہلے, تو بڑی اچھی اسپیچ تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم کنڈیم کرتے ہیں اسرائیلی جہاریت کو, اور ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ وہی رول ادا کرے جو پاکستان انڈیا میں جنگ بندی میں کیا تھا, کہ یعنی کہ جنگ روکے, کیونکہ جنگ اگر بڑھ گئی تو اس کے نتائج بڑے خوفناک ہوں گے اس خطے. اچھا شاہ جی ایک بات بتائیں, یہ جو بار بار ہم خبریں سنتے ہیں کہ جناب یہاں سے چائنا سے کوئی ایئر کرافٹ اڑتے ہیں, وہ ایران جاتے ہیں, اور ایران میں جا کے ان کے جناب مطلب ان کو لوکیٹ نہیں کر, لوکیٹرز بند ہو جاتے ہیں ان کے, اور وہ وہاں پہ لینڈ ہوتے ہیں, اور اس میں پتہ نہیں کیا ہے. از اٹ ٹرو؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کو ہو رہا ہے, لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ چائنا اور رشیا آر ویری کنسرنڈ. ٹھیک ہے, وہ پاکستان کی طرح کنسرنڈ ہے کہ جنگ عدم استحکام کا بنیاد بن سکتی ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ ایران کی شکست ہو, کیونکہ ایران ہم بھی نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ اسرائیل بارڈر تافتانہ آ جائے خدا نہ خواستہ, اور اس کے علاوہ پھر بالکنائزیشن کی بات بھی ہو سکتی ہے. اب ایران کے وہ تو دیکھتے ہیں جو بڑا مسلمان ملک اس کو توڑو, انڈونیشیا سے انہوں نے ایسٹ تیمور نکال دیا, سوڈان سب سے بڑا افریقہ میں مسلمان ملک تھا, اس میں سے ساؤتھ سوڈان نکال دیا. وہ تو جو لارجر گیم پلان ہے ان لوگوں کا, تو اس حوالے سے. لیکن چائنیز ان their own way would I think be supporting ایران. یہ میں نہیں, اس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا انفارمیشن. یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جہاز پر غائب ہو جاتے ہیں, کہ وہ لینڈ نہیں, وہاں نہیں, کہاں لینڈ کرتے ہیں, وہ ان کے لوکیٹرز بند ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پتہ نہیں کہ کہاں, پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا, وہ ایئر اسپیس انٹر کرنے کے بعد then we don't know which way they went. ایران is a big country, پتہ نہیں کدھر پہنچے ہیں. لیکن ان کی سمپتھیز, ان کی سپورٹ دیکھنا, ایران نے خود ریکگنائز کیا کہ پاکستان, چائنا, رشیا, الجیریا نے UN میں ان کی سپورٹ کی ہے, اور ہم ان کے ساتھ بڑے کلیئرلی کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا ایک IAEA میں بھی, انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی, اس میں بھی ہم نے اسٹینڈ لیا. اینڈ اٹس ویری آئی تھنک شیمفل دیٹ یہ جو ادارے ہیں G7 والے اور یہ سارا جو گورستان کراؤڈ ہے, انہوں نے تو بڑے ڈبل اسٹینڈرڈس کا مظاہرہ کیا اس حوالے سے. تو یہ ہے کہ جنگ شروع کرنی تو آسان تھی فور نیتن یاہو, اب وہ لگتا ہے کہ پھنس گیا ہے. اب وہ جو ڈیفیٹ کے لیے نا, he needs American help. امریکہ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. So the ball is now in the American court.
And what you are saying again and again, you are repeating yourself کہ جناب امریکہ یا ٹرمپ جو ہے they are in two minds جی کہ جناب کیونکہ ٹرمپ اس میں جمپ ان کریں یا نہ کریں. ٹرمپ بیسکلی جنگجو نہیں ہے, ہی از ناٹ اے وار, اور پلس اس کا سارا مینڈیٹ کیا تھا, میں جنگیں ختم کروں گا, میں جنگیں شروع نہیں کروں گا. اور اس میں جنگ میں اس کو شروع میں تو پھنسا دیا کہ ٹھیک ہے جی اس نے بس ہو رہا ہوگا. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ جنگ از بیکمنگ مور کمپلیکیٹڈ, اور اس کے لیبل میں تبدیلی بھی آئی ہے. لیکن دین یو سی ٹرمپ از آلسو دا ماسٹر آف دا یو ٹرن. میرے خیال میں I'll have to wind up over here, Shahji. Thank you so Thank you much. very much. It's my pleasure. Thank you very much for joining me. But Trump is good for Pakistan. We are keeping our fingers crossed on this one. بہت بہت شکریہ. Thank you very بہت شکریہ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.